तहलका अंगेज खबर, एमक्यूएम की फिर दोस्ती हो गई। एमक्यूएम लंदन का प्रोग्राम, ये पीका क्या है, एमक्यूएम से क्या दरख्वास्त की गई है। कराची के 15 नहीं बल्कि 1500 जमात इस्लामी और पीपी में तसादुम, एक खातून का फरमाइशी प्रोग्राम, और कहा नहीं बोला है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि मैं आपके सामने बहुत बड़ी और तहलका अंगेज कहानियां आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, मेरी बात को गौर से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़रा बेहतर तौर पर समझ सकें। मैं मुखातिब हूँ उस तमाम पढ़े लिखे और उन तमाम बाशऊर लोगों से कि जो चीज़ों को समझते भी हैं और इस बात का सबूत यह है कि वो हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं। दो लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं और आपने कभी इन लफ्ज़ों को समझने के लिए यकीनी तौर पर सोचा होगा कि ये दो लफ्ज़ हैं क्या। आप अक्सर कहते हैं मैं बोलता हूँ, और हमारे प्रोग्राम का नाम भी ये रहा, मैं बोलता हूँ। और अक्सर आप कहते हैं मैं कहता हूँ। इस कहने और बोलने में क्या फ़र्क होता है, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप समझ रहे होंगे मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ और किस वजह से कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा नाम है यूनुस बट साहब। उन्होंने एक किताब हालिया दिनों के अंदर लिखी है और उस किताब की वजह से ही मैं जिस खबर की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ उसे ज़रा समझना और सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं, बहुत सारे जानवर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, सही है, लेकिन वो कहते कुछ नहीं है। अब कहने का मतलब ये होता है कि बोलना और कहने में फ़र्क होता है। कहा जाए यानी कि कुछ अपना मौक़िफ़, मुद्दा बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान किया जाए, उसे कहना कहते हैं। और बोलने का लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल होता है, कोई भी बोल सकता है, आन बान शाम कुछ भी बोलता रहे। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में आपको बोलने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन कहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। क्या कहा, इसे सुना जाए और समझा जाए। उर्दू के ये दो लफ्ज़ हमेशा से जब कभी भी आप इस्तेमाल करें तो आप सोच कर इस्तेमाल करें कि मैं बोलना चाहता हूँ या मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर सुनते रहें 2 घंटे तक, यूनुस बट साहब ने लिखा है कि 2 घंटे तक अगर फैसल वावडा बोलते रहे तो बोलते रहेंगे लेकिन कहेंगे कुछ भी नहीं। यानी कहना बड़ा मायने रखता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 47 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके 3 लीडरान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बल्कि मैं लीडरान तो सिर्फ एक ही कहूँगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब और क्या नाम है दूसरा उनका, हाँ, मुस्तफ़ा कमाल का। मुस्तफ़ा कमाल साहब ये दोनों क्योंकि इस वक्त लीडर नहीं है बल्कि कारकुन हैं। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं मंसूरी मियाँ, ये लीडर हैं या कारकुन हैं? नहीं, आजकल क्योंकि उनका कोई ओहदा नहीं है तो ओहदा ज़ाहिर है पार्टी में पोजीशन के मुताबिक होता है। इस वक्त तो ज़ाहिर है उनका एक चेहरा है, तो इसलिए बस मैं उन्हें बकौल खुद उनके ही कारकुन ही तसव्वुर किया जाएगा। तो 47 मिनट की जो उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसे मैं कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ बोला है, कोई मुद्दा बयान नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ बोलना था, बोलकर वो चले गए। अब वो बोलकर चले गए तो बोलकर जाने के बाद ज़ाहिर है दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा खुसूसन के जो कि एमक्यूएम को छोड़कर आजकल ओहदे लिए बैठे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उनके वीडियो पैगामात और चीज़ें आना शुरू हो गई और उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। वही जो पिछली राग अलापते हैं वो भी यही राग अलापते रहे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान कोई तसादुम की कैफियत हो रही है? मैंने कहा नहीं हो रही। मुझसे पूछा क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा इसलिए नहीं हो रही, अगर असल मार्क आप जाकर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा हो क्या रहा है। मैं उस खबर पर आ रहा हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ भाई आप सब लोगों के खून गरमा दिए गए, एक इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हम भी कहते रहे कि भाई ये सब वैसे ही टाइम पास है, असल जिस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अब वो नहीं हो रही है।
اور جن 5 لوگوں کا اجلاس ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، 5 لوگ، اور اس میں اہم کردار کامران ٹیسوری صاحب کا تھا۔ ظاہر ہے اگر آپ نے وہ فوٹیج میں آپ کو دکھاؤں بھی تو آپ ذرا یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس میں کامران ٹیسوری صاحب بھی مسند پر بیٹھے ہیں، باقی سارے کارکن ہیں، ایک چیئرمین پارٹی کا، صحیح، اور ایک گورنر سندھ، باقی سب کارکن۔ اور وہی ظاہر ہے اب جو فیصلہ ساز ہیں یہ 5-6 لوگ ہی ہیں، اس میں سے بھی ایک ہی لیڈر ہے، باقی سارے تو کارکن ہیں۔ میں مذاقن نہیں کر رہا، میں ذرا سا سیریس بات کر رہا ہوں۔ اس کے نظر سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب یا ان کی سیاست جو ہے وہ اب اس پوزیشن پر نہیں ہے جس زمانے میں پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب ان کی اگر آپ میسز کے اندر پولیٹیکل ورتھ دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ اس وقت کیا عوام کی سوچ ہے اور کہاں پر ہے۔ خیر میں نقطہ وہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ہوا یہ کہ یہ پریس کانفرنس، دھواں دار پریس کانفرنس 5 بجے کے قریب ہوئی، فوراً پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے موقف آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، بولنا کہاں نہیں، بولنا شروع کر دیا۔ ان سب میں صرف ہم واحد تھے کہ جس نے کچھ کہا، اور ہم نے بتایا کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا، کس طرح سے صورتحال ہوئی اور کیا ہوا۔ ہم نے صرف بکواس نہیں کی، صحیح، ہم نے بتایا کہ جناب یہ معاملات اور یہ خبر تھی۔ اس کے بعد شام کے وقت کچھ اور فوٹیجز آنا مارکیٹ کے اندر شروع ہو گئی، اور وہ فوٹیجز بہت زیادہ اہم تھی۔ یہاں پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ جناب یہ قاتل، یہ لوگ دہشت گرد، وہ غاصب، اور اس کے بعد رات گئے ایک فوٹیجز آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ ایم کیو ایم کے دوستوں نے چلائی یا پیپلز پارٹی کے دوستوں نے چلائی، ایم کیو ایم کے دشمنوں نے چلائی یا پیپلز پارٹی کے دشمنوں نے چلائی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی دونوں پارٹیوں کے لیڈران جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے تھے وہ ایک فوٹیج چلانا شروع کر دی۔ انہوں نے ایک شادی کی، اس شادی میں انیس قائم خانی صاحب موجود ہیں اور ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں، ایک دوسرے کو ڈشز دی جا رہی ہے، تعلقات عامہ بہت اچھے ہیں، اور وہی جو ہوتا ہے عوام کے غم میں ڈنر کھاتا ہے حکمران کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ اس کے بعد اور تصویر آنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا، کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انیس بھائی، میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو پہلے خبر دے چکا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس وقت دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کی پوزیشن نہیں ہے، در حقیقت نہیں ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ظاہر ایک ماضی رہا ہے دونوں کا، تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن دونوں اس وقت اس پوزیشن نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ سکے۔ وہ بھی منت سماجت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب بلال بھٹو کو اگر وزیر اعظم بننا ہے تو ہم سے ہو کر گزرنا پڑے گا، صرف باتیں۔ ان کو پتہ ہے بلال بھٹو کو وزیر اعظم بننا ہے تو ان کو ووٹ کہاں سے لینے، آپ کو نہیں پتا، ایم کیوں دے گی ان کو ووٹ، کہاں سے ملیں گے ان کو ووٹ، کون دلائے گا، وہ سب کو ایک بات پتا ہے۔ تو وہ اتنی بڑی اہم چیز تھی نہیں۔ خیر ایک نقطہ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایم کیو ایم لندن کا ایک پروگرام ہے، لیکن اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں، پہلی خبر امپورٹنٹ بات آ گئی۔ اس کے بعد دوسری ایک خبر چلی کہ جناب کامران ٹیسوری صاحب نے کہیں پر کوئی جمعے کا خطبہ دیا ہے۔ اچھا، کیونکہ ہمارے یہاں پر ادھوری خبر ہوتی ہے، میں ہر ایک کی خبر دیتا ہوں، اب وہ کسی کی حمایت میں ہو، کسی کو مخالفت میں لگے، کسی کو اچھی لگے، کسی کو بری لگے، اس کی مرضی ہے، جو کرتا رہے۔ یہ کامران ٹیسوری نے جمعے کا خطبہ نہیں دیا تھا بھائی، وہ ہوا یہ تھا کہ میں نے جادوگر نہیں دوڑائی، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، میں نے کہا امامت بھی تو نہیں کروا دی، جمعے کی نماز بھی تو نہ پڑھوا دی ہو بھائی کہیں، وہ خبر تھی۔ اگر وہ جمعے کی نماز پڑھاتے تو خبر تھی۔ در حقیقت انہوں نے وہاں پر ایک مذہبی جماعت ہے، ایک تبلیغی، مطلب دینی جماعت آپ سمجھیے کہ جو اس حوالے سے تبلیغ وغیرہ کا کام کرتی ہیں، ان کا خاص ایک فوکس ہے۔ تو ان کی جماعت سے، ان کی وہاں سے کسی صاحب کو بلایا گیا تھا، اور پھر جب ان کو بلایا گیا تھا تو گورنر ہاؤس کے اندر اس حوالے سے ایک جمعے کے خطبے امامت ان کو کرنی تھی۔ تو اس میں ظاہر ہے سب لوگ خطاب کر رہے تھے، اس میں کامران ٹیسوری صاحب نے بھی خطاب کیا، انہوں نے، وہ جو صاحب آئے تھے انہوں نے بھی خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ فوٹیج اس طریقے سے چلی کہ جناب انہوں نے خطبہ دیا ہے، جمعے کا وہ خطبہ نہیں تھا، وہ بعد میں ظاہر خطبہ لگ گیا، تو امامت پھر وہ جو صاحب آئے تھے انہوں نے کروائی تھی، تو وہ جمعے کی نماز کے حوالے سے اس پہ وہ ایک بات ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایم کیو ایم سے ایک صاحب نے درخواست کی ہے، اور ایم کیو ایم سے کن صاحب نے درخواست کی ہے؟ ایم کیو ایم سے درخواست کی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے، اور مرتضیٰ وہاب نے ایم کیو ایم سے درخواست یہ کی ہے کہ جناب جو وفاق، اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 17 سالہ حکومت ہے، ظاہر ہے وہ کارکردگی سب کے سامنے موجود ہے، آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ جناب کیا کارکردگی ہے ان کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کارکردگی ہے، مطلب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں نا۔ اچھا، اس پہ شرجیل نام میمن صاحب کی بھی خبر پر آتا ہوں، میں ذرا اس کی بھی تفصیلات دیتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب وفاق سے ہمیں صرف 15 ارب روپے ملتے ہیں، آپ ہمیں، ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرے اور ہمیں 1500 ارب دلائے وفاق سے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ وفاق سے آپ کو صرف 15 ارب مل رہے ہیں، آپ جو وفاقی پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں وہ 15 ارب روپے کا ہو سکتا ہے، وہ 15 ارب نہیں ہے۔ جو آپ کو این ایف سی کے مد میں پیسہ مل رہا ہے، جو اینول ڈیولپمنٹ مل رہا ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے ان سے درخواست کی، لیکن جو اصل تصادم چل رہا ہے نا اس وقت، جو اصل لڑائی چل رہی ہے کراچی شہر کے اندر، وہ اصل لڑائی چل رہی ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی
کے اندر اور جماعت اسلامی کے اندر. جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کے جو کراچی کے امیر ہیں وہ روزانہ بیان داغ رہے ہیں. ادھر سے مرتضیٰ وہاب کی چھڑ بن گئی ہے، وہ جماعت کے وہ یہاں سے بیان دیتے ہیں، وہاں سے کرتے ہیں. اچھا صرف یہ بیانات کی حد تک نہیں ہے. میں اس سے کراچی کی 3.5 کروڑ کی آبادی براہ راست متاثر ہو رہی ہے. میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں اور میں آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری کہانیوں کو جانتا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پر کیا مسائل ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لڑائی کے اندر جو سفر کر رہی ہے وہ کراچی کی عوام کر رہی ہے. ایک طرف سوئی سدرن گیس نے اپنے پروجیکٹس کا اعلان کیا ہوا ہے، اس پہ ہر ایک تختیاں لگا رہا ہے کہ جناب وہ ایم کیو ایم والا کہہ رہا ہے میں نے کروائی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے میں نے کروائی ہے، پی ٹی آئی والا کہہ رہا ہے میں نے کروایا ہے، وہ کہہ رہا ہے جماعت اسلامی کہہ رہی ہے میں نے کروایا. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جماعت اسلامی کے پاس اس وقت جو ہے نا وہ 9 ٹاؤنز ہیں اور یہ 9 ٹاؤنز اہمیت رکھتے ہیں. اور 9 ٹاؤن کراچی شہر کی آبادی کا ایٹ لیسٹ 40% سے زیادہ ہے. 40% سے زیادہ ہے، 40% سے زیادہ علاقے پر اس وقت جماعت اسلامی کے ناظرین موجود ہیں. 2 پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے موجود ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے. اس وقت ان کے پاس علاقوں میں ٹاؤن ناظرین، جو یونین کونسلرز اور پھر جماعت اور ظاہر ہے میئر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، ان کے درمیان بات پر کافی اعتراضات موجود ہیں. اچھا اس میں ایک تیسری پارٹی بھی کودی ہوئی ہے، وہ ہے ایم کیو ایم. ایم کیو ایم جو ہے وہاں پر ایک الگ معاملات لے کر کھڑی ہے کہ ہمارا ایم پی ہے، ہمیں اچھا ان کو بھی تختیاں لگانی ہیں. اصل میں پروجیکٹس ان کے پاس کوئی ہے نہیں، ان کے پاس کوئی بھی پرپوزل نہیں ہے. یہاں تک کہ پی آئی بی کے علاقے، بلکہ کیا نفیس آباد کے علاقے میں تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہاں پر جماعت اسلامی کا ناظم کام کروا رہا ہے، اس سے بات کر ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جناب جب افتتاح ہو تو ہمیں بھی ساتھ شامل کیا جائے. تو ایم کیو ایم کے پاس نہیں ہے، تو ایم کیو ایم بھی ان علاقوں کے اندر چاہتی ہے کہ جناب ہمیں کہیں نہ کہیں جگہ ملے. پی ٹی آئی اس میں ایک الگ معاملہ کھڑا ہوا ہے. اگر آپ کئی یونین کونسلز کے اندر جائیں تو پی ٹی آئی کے جو ناظمین اور نائب ناظمین، چیئرمین اور وائس چیئرمین جو اس وقت کام کر رہے ہیں نا، وہ بھی آپ کو بڑی شرمندگی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو کہ کیا صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے. تو ان کے درمیان واقعی میں تصادم کی کیفیت موجود ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ معاملہ کہاں جا رہا ہے. تو یہ ایک الگ خبر پر ہے. ایک اور خبر پر آتے ہیں اور یہ خبر بہت زیادہ چل رہی ہے جو امریکی خاتون والی خبر ہے. اچھا میں نے اس کو تھوڑا بہت کور کیا ہے، میں زیادہ اس کی کوریج کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز. تب کوئی مطلب ایک عوام ایک خاتون آئی ہے، وہ کسی کی محبت میں شکار میں آئی ہے یا کس حوالے سے آئی ہے. اب اس کو جو ہے وہ ہر کوئی اپنے اپنے رسپیکٹ سے چلانا چاہ رہا ہے، ہر این جی چلانا چاہ رہا ہے. میں نے سمجھا تھا کہ اس میں کوئی بڑی خبر کا عنصر نکلے گا، لیکن اس میں کوئی بڑی خبر کا عنصر نہیں ہے سوائے اس کے کہ تفریح کا ایلیمنٹ زیادہ ہے اس کے اندر. مذاق مستی یہ وہ بس ٹھیک ہے، بس وہاں تک ہے کہ کوئی بندہ اگر گیا میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی 2,000 روپے میں شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی $3,000 دے کر شادی کرنا چاہتا ہے، یہ مطلب اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. اس کے فرمائشی پروگرام بھی الگ چل رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ خاتون کوئی بھی بات کرے ہمارے یہاں تو بس خبر کا عنصر بن جاتا ہے. اچھا خیر میں نے اسے کور کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں مجھے کچھ ایسی خاص ایلیمنٹس نظر نہیں آئے کہ جس میں کوئی بڑی چیز ہو سوائے اس کے کہ بس آپ تفریح کا ایلیمنٹ اس کے اندر ڈھونڈیے. اچھا اہم نقطہ یہ ہے، ایک اور بڑی بات کی طرف ہم آتے ہیں اور وہ ہے جو ابھی ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم لندن نے ایک پروگرام کیا ہے، بلکہ پروگرام نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس میں ان کی رابطہ کمیٹی کے جو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں وہ گئے ہیں وہاں پر. اچھا اس خبر کے اب بڑا معاملات کا جا رہے ہیں کہ کیا برٹش انفلوئنس پاکستان پر آ سکتا ہے اس حوالے سے یا معاملات ہو سکتے ہیں. اچھا یہ ایم کیو ایم اس حوالے سے ایکٹیویٹیز پہلے بھی کر چکی ہے. اچھا صرف ایم کیو ایم نہیں کرتی، وہاں پر جو بلوچستان کے حوالے سے کئی لوگ ایکٹیو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کرتی رہی ہے. اچھا ان ساری صورتحال پہ ظاہر ہے برطانوی پارلیمنٹ ہو یا امریکن کانگریس کے اندر پی ٹی آئی اس سارے معاملات تو کرتی رہی ہے، تو اس سے بہت سارے لوگ نالا بھی ہوتے ہیں اور لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری آواز جو ہے وہ وہاں تک سنی جائے. تو ایک پروگرام ہوا ہے جس میں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب اور ایم کیو ایم کی جو لندن کی رابطہ کمیٹی ہے وہ وہاں پر شریک ہوئی ہے. تو اب اس کے کیا امپیکٹ آتے ہیں یا نہیں آتے یا وہاں سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ، ظاہر ایم کیو ایم لندن کا تو اسٹیٹمنٹ آیا لیکن وہاں سے دوسری طرف کا کوئی اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے نہیں آیا ہے. اچھا اب اور خبریں بھی ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ کیا کیا معاملات شہر میں چل رہے ہیں، سب جگہ کیا کیا معاملات چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ان سب خبروں میں اب جو ایک اور عنصر، ایک اور ایلیمنٹ جو سامنے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پیکا قانون کا. اب مجھ سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پیکا قانون کیا ہے، کس طریقے سے. اچھا 18 صفحات پر مشتمل ایک قانون پاس ہوا ہے. اب آپ کہیں گے 18 صفحات کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں. در حقیقت سن 2016 کا جو یہ ایکٹ تھا، الیکٹرانک ٹائم کا ایکٹ تھا، اسے ہی پیکا کہا جاتا ہے. پریونٹیشن جو ہے وہ پریونٹ کرنا، یعنی کہ پی کا لفظ وہاں سے لیا گیا ہے، الیکٹرانکس کا لفظ ای
وہاں سے لیا گیا ہے. سی کا مطلب کرائم اور ایکٹ کا مطلب اے, تو اس طرح یہ بنتا ہے پیکا کا قانون, یعنی PECA, پیکا قانون. اچھا, اب اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہے, اور اب اس میں جرنلسٹ میں جہاں بہت سارا احتجاج کر رہے ہیں, بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں جرنلسٹ, وہاں جرنلسٹوں کا مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ سب کا مسئلہ ہے. دیکھیے, اب آپ سب کا مسئلہ کس طریقے سے ہے اسے ذرا سمجھیے. اس وقت پاکستان کی پوری آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے, جس میں سے قریباً کوئی 10 کروڑ ایسے افراد ہیں کہ جو براہ راست اس موبائل کو, یعنی کہ ڈیجیٹل جو موبائل ہے اسے استعمال کر رہے ہیں. جب یہ ڈیجیٹل موبائل کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ کسی نہ کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر موجود ہیں, یا وہ واٹس ایپ گروپس ان کے اپنے ہیں. کہیں نہ کہیں لوگ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں, اکثریت فیس بک استعمال کر رہی ہے, ٹک ٹاک استعمال کر رہی ہے, ٹویٹر استعمال کر رہی ہے, کچھ لوگ اسنیپ چیٹ استعمال کر رہے ہیں. مختلف پلیٹ فارمز آپ سب لوگ استعمال کر رہے ہیں. اب یہ جو آپ مختلف پلیٹ فارمز استعمال کر رہے ہیں, ان سب پلیٹ فارمز میں آپ لوگ سب کچھ نہ کچھ خبر کا ایلیمنٹ یا کوئی نہ کوئی چیز شیئر ضرور کرتے ہوں گے. آپ, میں, کوئی بھی, کہیں پر بھی ہم سب شیئر کرتے ہیں, خبروں کو شیئر کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے فیک نیوز کے خلاف رہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ فیک نیوز کا الزام نہیں لگتا, بلکہ اس لیے نہیں آ رہا کہ جناب پاکستان کے معاشرے میں کیا چیز ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ ذرا غور کیجئے تو آپ کو بے تحاشا ایسے سو کالڈ مطلب نام نہاد علماء کرام ملیں گے, کہ نام نہاد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں, علماء کرام ظاہر بہت اپنا ایک رتبہ رکھتے ہیں, ایسے ملیں گے کہ جو مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں کہ فلاں فرقے نے یہ کہا, فلاں فرقے نے وہ کہا, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے وہ کہہ دیا. آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو گالم گلوچ کرتے ہوئے آپ کو سوشل میڈیا کے اندر نظر آئیں گے. اچھا, آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات کرتے رہتے ہوں گے, لیکن کبھی بھی انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا ہے یا ان پر بات نہیں ہوتی ہے. بات آتی ہے کہ جب کبھی بھی ہماری حکومتیں یا ہمارے ریاست یا یہ سارے معاملات جب کوئی پولیٹیکلی انگیج کرنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو ہدف کیا جاتا ہے. اب اس پولیٹیکل انگیجمنٹ میں صرف وہ لوگ نہیں آتے کہ جو جرنلسٹ ہیں. اچھا, جرنلسٹوں کے حوالے سے تو ظاہر ایک تاریخ رہی ہے کہ ان کو ایوب خان نے 1963 کا ان کا جو آئین ہو, ان کا جو قانون ہو, پھر دیگر معاملات, یہ سب سامنے موجود ہے. اب اس میں براہ راست عوام کس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے یہ بات ہے. اب ظاہر آپ لوگ سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. اب جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو سوشل میڈیا میں آپ بہت ساری خبروں کو فارورڈ کرتے ہیں. اس قانون کے مطابق جو کوئی بھی خبر کو فارورڈ کر رہا ہے, جس کا واٹس ایپ گروپ یا کوئی بھی سوشل میڈیا کا گروپ ہے, کہیں پر بھی فیس بک, ٹویٹر, کہیں پر بھی, یا اس کا اپنا پروفائل موجود ہے, اگر اس کی وال پر کوئی بھی ایسی خبر یا کوئی ایسا ایلیمنٹ شائع ہوتا ہے کہ جس سے کسی شخص یا کسی ادارے کو ڈیفیم کیا جاتا ہے, یعنی کہ اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے, یا کوئی ایسا ہوتا ہے معاملہ, تو اس کو مقدمہ چلے بغیر گرفتار کیا جا سکتا ہے. اچھا, گرفتار کون کرے گا؟ اس ایکٹ کے مطابق ایک نئی اتھارٹی بنائی گئی ہے کہ جو انہیں گرفتار کرے گی, اور گرفتار کر انویسٹیگیشن کرے گی. یعنی کہ انویسٹیگیشن بعد میں ہوگی, اور پہلے اسے گرفتار کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے خبر لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے, کس لیے لگائی ہے, کس کے کہنے پہ لگائی ہے, اور اس سے یہ نقصان ہوا ہے, تمہارے پاس کا ثبوت. اب ظاہر آپ کوئی بھی مواد جب شیئر کرتے ہیں تو خبر ہی ہوتی ہے نا, اطلاع ہی ہوتی ہے, یا کوئی ریسرچ ہوتی ہے, کوئی تحقیق ہوتی ہے, وہ آپ نے کوئی بھی چیز کی آپ کو پکڑا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں صرف جرنلسٹ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت یہ تمام لوگ پبلش کر رہے ہیں, یعنی کہ 8 کروڑ لوگ روزانہ کی بنیاد پر چیزیں پبلش کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مواد کے طور پر پاکستان کے اندر. ہر آدمی اس کی زد میں آ سکتا ہے. اب دوسری بات یہ, دوسرا مسئلہ یہ ہے, ایک آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے فیک نیوز کو بالکل روکنا چاہیے, تصدیق سے خبر چلنی چاہیے, ہم اس کے حمایتی ہیں, لیکن مسئلہ اس میں سارا یہ ہے کہ اب یہ جو 8 کروڑ 10 کروڑ لوگ ہیں, انہیں بہت ساری باتوں میں سے کسی شخص کو کوئی بھی بات بری لگ سکتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے مجھے گالی دی, مجھے بہت سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں, عموماً دیتے رہتے ہیں, میں کہتا ہوں ہاں دیتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے. کچھ لوگ دل میں دیتے ہیں, کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں, کچھ لوگ گلی محلے کے اندر دیتے ہیں. اب اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے اگر گالی دی ہے مجھے اور میں نے کہا یار اگنور, میں تو اگنور کرتا ہوں, مجھے کمنٹس میں بھی پتہ نہیں لوگ کیا کیا لکھتے رہتے ہیں, میں اگنور کر دیتا ہوں. اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی اور شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے, مثال کے طور پر آپ کے ساتھ دشمنی ہے اس کی, وہ آپ کے اس کمنٹ کو اٹھاتا ہے اور کمنٹ کو اٹھا کر آپ کے خلاف ایک چلا جاتا ہے. صحیح ہے, میں نہیں جا رہا, آپ نے گالی کسی نے مجھے دی ہے, میں نہیں جا رہا, بلکہ کوئی اور شخص چلا گیا, تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی آپ نے گالی کیوں دی ہے. یعنی
اب اس طریقے سے کسی بھی خبر پر یا کسی بھی تبصرے پر کوئی اور آپ کے خلاف شکایت کر سکتا ہے اور آپ کو اٹھا کے پھر بعد میں انویسٹیگیشن کی جائے گی کہ جناب یہ کیا ہوا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اس میں کیس کا تعین کرنے والا, کیس کا تعین کون کر رہا ہے کہ یہ کیس بننا چاہیے, اور اس کا فیصلہ کون کرے گا, وہ ایک ہی اتھارٹی ہوگی جسے یہ سوشل میڈیا اتھارٹی کا نام دیا جا رہا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو مدعی ہے, پروسیکیوشن ہے, وہ اور منصف یعنی کہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ایک ہی اتھارٹی کی طرف سے وہی چیز ہو, ایسا ممکن نہیں ہے, اس کو الگ رکھنا پڑتا ہے. اب اس میں شکایات بہت ساری ہیں. اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقینی طور پہ فیک نیوز کو روکنا چاہیے, غلط خبر کو اشاعت نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کی تعین کرنا اور اس کے معاملات کو فیصلہ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ کسی ایک اتھارٹی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کی بنیاد پر کوئی کسی کے متعلق بھی شکایت کر کر اسے بند کروا سکتا ہے, اور اس کو پروف بھی, یعنی کہ شکایت اس نے کر دی کہ بھائی میں ڈیفیم ہوا ہوں, تو اس سے بولا بھائی تو کیسے ہوا ہے یہ تو بتا. اس کو نہیں بتانا ہے بلکہ اس کو بتانا ہے کہ تو نے کیوں کیا ہے ڈیفیم اور کس لیے کیا ہے یہ بتا. صحیح. اب اس پہ آپ کے متعلق یا کسی کے متعلق کوئی بھی خبر یہاں پر اشاعت ہو سکتی ہے. اس پر ہمارے تحفظات ہیں, صحافیوں کے بھی ہیں, عوام کے بھی تحفظات ہیں. اب ظاہر سی بات ہے حکومت نے یہ سارے معاملات کیے اور حکومت اس کی جواب دے دی ہے, تو حکومت سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ اس سب کو آپ نے اتنی جلد بازی کیوں کی ہے, کیونکہ اس میں جو پروسیکیوشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو منصف کا فیصلہ یعنی جو فیصلہ کرے گا, ججمنٹ جج ہوگا, وہ سب ایک ہی اتھارٹی سے ہوتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. اب اگر آپ کا مدعا سمجھ میں آ گیا, اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, یا تو حکومت اسے واپس لے, لیکن حکومت ظاہر ہے کیوں واپس لے گی, حکومت نے تو یہ کام کیا ہے. اب اس کا دو طریقہ کار ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, صحافی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. تو اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ عدالت بھی گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا عدالت جانا ہی اس کا مسئلہ ہے, حکومت کو اس کو کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیے گا تاکہ ہم بھی آپ کی بات کو سمجھ سکیں, اور جو لوگ کرتا تھا حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ آخر عوام کیا سوچ رہی ہے. کیا اس میں تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے, اسے کس طریقے سے ہونا چاہیے, کیا اسے عدالت میں رجوع کرنا چاہیے کہ عدالت میں جایا جائے, یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے ہر عام شخص متاثر ہوگا. اسے صرف جرنلسٹوں تک اگر محدود آپ رکھ رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ صرف جرنلسٹ کا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں گزشتہ 22 سالوں سے اس شعبے سے وابستہ ہوں. آپ کو شاید علم نہ ہو, یا آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ شاید میرے متعلق جانتے ہوں وہ تمام حقائق. بہت سارے لوگ یوٹیوب سے جانتے ہیں, بہت سارے لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں. پرویز مشرف کے دور سے پہلے ہم نے اپنی صحافت کا آغاز کیا, اور پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت کے اندر میں ان چند صحافیوں میں سے شامل تھا کہ جس پر بے تحاشا پابندیاں لگیں. 3 نومبر 2007 کو جب ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا تو میں پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی اس وقت لگی تھی, بعد میں سارے کھل گئے تھے, لیکن میں وہ واحد آدمی تھا کہ جو 5 بجے شو کر رہا تھا اور میرے کمرے میں داخل ہو کر جو واحد چینل تھا کہ جس کا سارا ساز و سامان اٹھا کر لے کر گئے تھے, سارا ساز و سامان سمجھ رہے نا, ساری ٹرانسمیشن کے اکوپمنٹ سب کچھ اٹھا کر لے کر گئے تھے. اور میں جیو پر بھی پابندی ختم ہو گئی تھی, سب ہو گیا تھا. اور یہ جو یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے اس وقت شروع کیا تھا کیونکہ ہم پر بہت سخت پابندی تھی اس وقت, اور اس وقت ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا. اس وقت ایم کیو ایم جو ہے گورنمنٹ کا حصہ تھی, اور ایم کیو ایم جو اس وقت کی ایم کیو ایم تھی, اور جب ان میں کافی ہمارے دوست سارے اس وقت موجود تھے, لیکن اس وقت سب لوگ اس بارے میں تھے کہ نہیں جی ہم پرویز مشرف صاحب کی اس پالیسی کے ساتھ موجود ہیں, اور ہمیں شدید تنقید اس وقت کی جاتی تھی ایم کیو ایم کی طرف سے. اچھا, پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس آصف زرداری صاحب کا دور حکومت آتا ہے تو ہماری تنقید کی وجہ سے وہ کافی ناراض رہے. جو نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا اس میں میرے کالمز پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. میں ایکسپریس میں بڑی اچھی پوزیشن پہ تھا, لیکن میرے کالم چھپنے پر پابندی عائد تھی. جب عمران خان صاحب کا دور آیا تو خاص نظر کرم ہم جیسے لوگوں پر کی گئی تھی, اور ہمیں وہاں سے نکلوایا گیا تھا چینل سے, سب جگہ سے. تو یہ ایک تاریخ ہے. اس کے بعد اب تاریخ ہے کہ وہ ایک الگ ہے. تو ہر دور میں ہمیں کسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے کہا گیا کہ جناب آپ اس کے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد وہ سلسلہ رہا. اس 22 سالوں میں ہم نے اپنے ہر دور کو دیکھا ہے, اور ہر حکومت اور ہر حکمرانوں نے ہمارے ساتھ وہی سب کچھ کیا جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. 22 سال کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر اگر ہماری دیکھیے, اس کے بعد نگراں حکومت میں آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے چھاپے پڑتے رہے ہمارے گھروں پر, اور ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتا رہا, اور ابھی حکومت میں کیا ہوتا رہا. تو ہم تو اس کے عادی ہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو پیکا قانون ہے یہ در حقیقت عام عوام سے منسلک ہے. حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنی پڑے گی کیونکہ اس میں عام آدمی براہ راست متاثر ہوگا. پہلے پبلشر, جیسے میں اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں,
میں اخبار میں نے رپورٹنگ بھی کی ہے, میں نے پھر ریڈیو پر رپورٹنگ اور چیزیں کی ہے, میں نے پھر ٹی وی چینلز کے اندر کی ہے, پھر سوشل میڈیا میں بھی کی ہے. تو ظاہر ہے ہم پہلے جو ہے وہ صرف پبلشنگ کا اختیار یا خبر دینے کا ایلیمنٹ صرف چند لوگوں کے پاس ہوتا تھا, یا ہم لوگوں کے پاس ہوتا تھا, ہم رپورٹنگ کرتے تھے یا ایڈیٹر ہوتے تھے. لیکن اب پبلشنگ کا اختیار جو ہے نا وہ ان عوام کے پاس ہے. 8 کروڑ سے 10 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو پبلش کر رہے ہیں چیزوں کو. اب ظاہر ہے وہ پبلش اگر چیزوں کو کر رہے ہیں تو اس میں سے بہت سارے لوگوں کا سینس وہ نہیں ہوتا, ان کی بات کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے, ان کی بات کو کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے. اس سب کا نقصان جو ہے وہ عوام کو براہ راست ہوگا. اور اگر اس میں شفافیت کا ایلیمنٹ نہیں آیا بلکہ صرف اس کے اندر پولیٹیکل اینگلنگ کا ایلیمنٹ آیا تو پھر یہ پیکا قانون جو ہے وہ اب براہ راست حکومتوں پر اثر انداز ہوگا اور حکومت کے خلاف یہ مسائل کھڑا کرے گا. میں صرف کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کو اس پہ دیکھنا چاہیے, عام عوام کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو قانون بن رہا ہے اس قانون سے ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا, کیونکہ اب یہ موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں, ہر شخص کے ہاتھ میں, اور وہ کہیں نہ کہیں چیزوں کو پبلش کر رہا ہے. اس کی کون سی بات سے کون ناراض ہو کر کس طریقے سے کرے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں بہرحال اس موضوع پر نہیں جانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ اس موبائل کی اور اس پبلشنگ کی وجہ سے جو لوگوں پر فیصلے صادر کیے گئے ہیں وہ توہین مذہب کے حوالے سے ہیں. اب اس میں سے کسی کو کوئی لفظ, ہر شخص ظاہر ہے ہمارے ہاں تو ہر شخص سیاسی ماہر ہے, ہر شخص ہمارے یہاں مذہبی مبلغ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تو اس میں کیا کسی پر اعتراض ہو سکتا ہے, کسی کو کون سی کیا بات بری لگ گئی. ہزاروں کی تعداد میں کیسز چل رہے ہیں صرف اس موبائل کی وجہ سے ہی, آئندہ دن اور ان کے فیصلے بھی ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اب سوچئے گا یہ پیکا قانون ہے کیا, کس طریقے سے, اور میں صرف آپ کو صرف تفصیلات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم میں ہو کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. اور در حقیقت اس کا اثر پہلے صرف جرنلسٹوں تک ہی تھا نا, کہ ہم پر پابندی لگتی تھی, ہم پر معاملات ہوتے تھے. اب یہ معاملہ عوام تک پہنچ رہا ہے, اور جب عوام تک پہنچ رہا ہے تو اب اس کا اثر یا اس کا امپیکٹ زیادہ عوامی سطح پر ہوگا نہ کہ ہم تک ہی ہوگا. ہم تو سہ چکے ہیں نا, جو بھی برداشت کرنا تھا کر چکے, لیکن ان قوانین کی بنیاد پر یہ موبائل ٹیکنالوجی آنے کے بعد بے تحاشا اضافہ ہوا ہے پکڑ دھکڑ میں بھی, اور لوگوں کو اب وہ کیا سمجھ کر کرتے ہیں. اچھا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب اب میں نے کوئی بھی بات کہہ دی, اب وہ سامنے والا اس کا کیا مطلب سمجھتا ہے یہ اس پر, اب اس سے وہ مطلب سمجھ لیا تو بھی پکڑے جائیں گے. آپ کا کہنے کا مقصد تو یہ تھا, ہم کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے, وہ پکڑا جا سکتا ہے. خیر یہ اہم نقطہ ہے, اب اس میں آپ کو سمجھانا بھی پڑے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں, یہ تھا. یہ ساری صورتحال ہے. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اچھا میں بات کرنا بھول گیا تھا کہ تاجکستان کے حوالے سے ایک اسٹریٹ کا بات ہو رہی ہے, اس پہ میں پھر کبھی گفتگو کروں گا, لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے گا نہیں اسپانسری کو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.